अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। एक सूबे के वज़ीर आला से उनकी जमात की क़यादत खुश नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अली अमीन गंडापुर साहब की। उनके हवाले से इमरान खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब की वफाकी हुकूमत की शख्सियात से मुलाकातें भी होती रहीं। मोहसिन नकवी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। जमात के ज़राए यानी PTI के ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आए रोज़ अली अमीन गंडापुर साहब जाके उनसे क्यों मुलाकातें करते हैं। जब मैं वज़ीर आज़म था तो मुराद अली शाह साहब कितनी बार मुझसे मिलने आए, कितनी दफ़ा मुराद अली शाह साहब ने मेरे वज़रा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कितनी दफ़ा मुराद अली शाह साहब ने मेरे ऊपर तनकीद की। हाँ, आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप ज़रूर मिलते हैं, लेकिन जिस किस्म का सिलसिला अली अमीन गंडापुर साहब ने शुरू किया हुआ है उसके ऊपर इमरान खान साहब नाखुश हैं। और खुसूसन मोहसिन नकवी साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आपने सुना कि उस क्लिप में अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं किस तरीके से मोहसिन नकवी से गले मिल गया, लेकिन उसके बाद भी वो मिले हैं और ये सामने आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। दोबारा फिर वो गले मिले, उनके साथ बैठ के उन्होंने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो दूसरी शिकायत ये है कि उनको सूबे में इसलिए वज़ीर आला बनाया गया था कि वो पार्टी का मौक़िफ़ जारयाना रखेंगे। वो मौक़िफ़ तो रख रहे हैं जारयाना, लेकिन उसको फॉलो थ्रू नहीं करते। साइफर का जो केस है उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर से कहा था खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, जरा आप भी सुने। इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा रोजा रखा गया है, इसका जवाब कौन देगा? तो उन लोगों को सजा दिला के हम दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। जी, आपने सुना कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने साइफर का झूठा केस बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ हम केसेस बनाएंगे। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त सूबे के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर और वर्कर्स के ऊपर दर्ज हैं। उनको ख़त्म करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने एक डेडलाइन दी थी और कहा था कि एक हफ्ते में ये सारे केसेस ख़त्म करवा दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्या कहा था कि जितनी भी फेक FIR थी, जितने लोगों पे थी, इंशाल्लाह मैं सारी खत्म करके दिखाऊंगा आपको। हफ्ते का मतलब ये था कि हफ्ते में काम करें और ख़त्म करें। जी, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने एक हफ्ते का कहा था। सिर्फ एक हफ्ते का इस मौके पे उन्होंने नहीं कहा, मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ डेडलाइंस दी। जब से वो वज़ीर आला बने हैं आए रोज़ वो कोई ना कोई नई डेडलाइन देते हैं, लेकिन उस डेडलाइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। उनकी जो मुख्तलिफ धमकियाँ और डेडलाइंस हैं उनके हवाले से हमने ये क्लिप तैयार की है, ज़रा इसको सुनिए, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरी वार्निंग नहीं है, मेरी टाइम लाइन है। आज रात को शेड्यूल चेंज होना चाहिए। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। खाली कदा यो बटन में बंद को नीम पाकिस्तान में बंदी, खाली यो बटन। जी, आपने सुना कि अली अमीन गंडापुर साहब ने हर किसी को वार्निंग दे दी, पंजाब की हुकूमत को भी, वफाक की हुकूमत को भी, एक बटन बंद करने का भी कह दिया। लेकिन अमली तौर पे उन्होंने सूबे के अंदर क्या किया है, ये वो सवाल है जो इस वक्त इमरान खान साहब उठा रहे हैं, जमात की सीनियर क़यादत उठा रही है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जमात के अंदर से मुख्तलिफ सोर्सेज ने, मुख्तलिफ ज़राए ने हमें ये बात बताई है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो ये कह रहे हैं कि आप वफाक को धमकियाँ देना बंद करें, सूबों को धमकियाँ देना बंद करें, अपने सूबे के अंदर जो काम आपने करने थे वो आपने कितने किए। इस वक्त भी सूबे के अंदर वही इंतजामिया बैठी हुई है जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने मुबैना तौर पे इंतखाबात में धांधली करवाई। पेशावर के DC अभी भी वही हैं जिनके ऊपर इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से लगाए जा रहे हैं। क्या इस वक्त सूबे के अंदर लोगों के ऊपर दर्ज मुबैना तौर पर फेक FIRs ख़त्म हो गई हैं? क्या जुनैद अकबर को पूरे सूबे के अंदर पंजाब की पुलिस ने घुमाया था, उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की है? अब तक अली अमीन गंडापुर साहब ने एक किसी SHO को भी तब्दील नहीं किया, उल्टा ये उनको शील्ड्स दे रहे हैं पुलिस अफसरान को वहाँ पे। ये वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका इजहार इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रही है। क्या अब क़यादत अली अमीन गंडापुर साहब को मज़ीद टाइम देगी? इसलिए कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से अब जमात के अंदर ये बातें हो रही हैं कि वो आते हैं KP असेंबली में, वहाँ पर एक धुआंधार किस्म की तकरीर करते हैं, मीडिया पर आके कहते हैं कि मैं गवर्नर का खाना बंद कर दूंगा, मैं उसको रोड पे फेंक दूंगा। लेकिन अपने वर्कर के लिए, अपनी जमात के लिए जो टास्क उनको इमरान खान ने दिया है उस टास्क को कंप्लीट करने में
علی امین گنڈاپور صاحب برے طریقے سے فیل ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے ان کے اوپر بار بار یہ کوسچنز اٹھ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جماعت کیا فیصلہ کرتی ہے, علی امین گنڈاپور صاحب آگے خود کیا کرتے ہیں, ان کی کارکردگی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہی مزید واضح ہوگی. آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ دیگر جو اس وقت سیاسی معاملات چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی معاملات چل رہے ہیں, کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی بات کریں. آج ہمیں اسٹوڈیو میں بڑا زبردست پینل جوائن کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور رہنما مسلم لیگ نواز رانا احسان افضل صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آپ کی جماعت کے اندر سے اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی. مطلب کہ علی امین گنڈاپور صاحب میں میرا نہیں خیال کہ حالیہ تاریخ میں کسی بھی لیڈر نے اتنی ڈیڈ لائنز دی ہوں کہ ہفتے بعد یہ کر دوں گا, 1.5 ہفتے بعد وہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. ابھی تک آپ کے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر جو مبینہ طور پہ جھوٹی FIRs ہیں وہ وہاں پہ ختم نہیں ہوئی. DC پشاور جس کے اوپر آپ کی جماعت کے سینئر لوگ ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں انتخابات کے حوالے سے, کسی صحافی نے نہیں لگائے, وہ ادھر موجود ہیں. تو یہ حکومت صرف علی امین گنڈاپور صاحب نے انجوائے کرنے کے لیے لی ہے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب کاظم صاحب, اس کے لیے مشکلات ہیں. مشکلات یہ ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ان کو 1600 ارب روپے دینے ہیں وہ دے نہیں رہے. نمبر 2, آپ چیف سیکرٹری اپنی مرضی کا چینج نہیں کر پا رہے, تو وہ ظاہر ہے وداؤٹ کنسلٹیشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ وہ لگ نہیں رہا. اور اسی طرح آپ اپنے IG کو بھی نہیں تبدیل کر پا رہے. دیکھیں, ان کٹ پتلیوں نے اس کے لیے مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں, اور وہ مشکلات جان بوجھ کے پیدا کی ہوئی ہیں. اس کو پتہ ہے کہ یہ جو DC کرپشن میں ملوث تھا یا اس میں ملوث تھا آپ کے مینڈیٹ چوری کرنے میں, اور صرف وہ ایک اکیلا DC نہیں تھا, اور بھی کئی RO ملوث تھے اس میں, ریٹرننگ آفیسرز. اسی طرح پولیس نے جس طرح 9 مئی کی جھوٹی FIRs کاٹی ہیں اور یہ سارا کچھ کیا ہے, اس کے لیے تو فوری طور پر کمیشن بن جانا چاہیے تھا. اور آگے سب سے پہلے تو لوگوں کو ان کو ریلیف کرنا چاہیے کہ جن کو غلط طریقے سے لوگوں نے پولیس نے اٹھایا, ان کے چادر دیواری کی جو پامالی ریڈیو کی. پشاور ہے, ریڈیو پاکستان, وہاں پہ جو آرسن کا ایک واقعہ پیش آیا جلاؤ گراؤ کا, اس کے اوپر کمیشن بنانے کی بات کی تھی خان صاحب نے. علی امین صاحب کے اختیار میں ہے, وہ کیوں نہیں ابھی تک انہوں نے کمیشن بنانا چاہیے تھا؟ اس کی وجہ دیکھیں نا, صرف ہم نے نہیں کہا, ایمن ولی نے کہا کہ اس کو کس نے آگ لگائی تھی, آگ لگانے والے کچھ اور تھے. بننے چاہیے یہ کمیشن, فوری طور پہ تیزی سے چلنا چاہیے. دیکھیں, جو تو اس کے اختیار میں ہے وہ تو کر رہا ہے, وہ جتنا متحرک ہے, ایکٹیو ہے, گورننس کو درست کر رہا ہے, وہ اس کے خلاف چل رہا ہے کہ بھئی رشوت ستانی نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کو ان کے حقوق ان کے دروازوں پہ ملنے چاہیے. احساس کفالت پروگرام کے ذریعے اگر کسی کو پیسے ملنے ہیں تو بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ملیں, اور اگر لوگوں کے مسائل ہیں, جنون مسائل, ان کے تک ڈائریکٹ ایکسیس ہو پبلک کی, وہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ مشکلات کوئی وہ علی امین گنڈاپور کی وجہ سے نہیں ہیں, وہ مشکلات فیڈرل گورنمنٹ اور ان کارندوں کی وجہ سے ہیں جو علی امین گنڈاپور کو پریشانی دینا چاہتے ہیں. وہ ان کی پرفارمنس کے راستے میں رکاوٹ ہے یا ان کی گورننس کے راستے میں رکاوٹ ہے. فار دیٹ پرپز میرا خیال ہے اس نے جو تھریٹ وہ دی ہوئی ہے آخری ڈیڈ لائن کہ جناب یہاں تک یہ نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے, پھر وہ آئے گا. بہت ساری ڈیڈ لائنز ہیں, آئے روز وہ ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ گورنر کی روٹی بند, آج تو انہوں نے کہا گورنر کا کھانا بند کر دوں گا, وہ سڑک پہ آ جائے گا. مطلب یہ جب آپ گورنر اب سڑک پہ اچھا لگے گا سر, مطلب بغیر وہ سڑک پہ نہیں ہے, وہ ویسے بھی بلینئر ہے, وہ پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہو اور وہ بلینئر نہ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے ہاں کرپشن بھی جائز تصور کی جاتی ہے. سر, مراد علی شاہ صاحب نے کتنی دفعہ آپ کے وزراء کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کی؟ دیکھیں, ایک ہے پریس کانفرنس کرنا, محسن نقوی وہ جن کے بارے میں خان صاحب آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی جائیداد نکلی دبئی میں, اس کے اوپر آپ بات کریں, ادھر وہ محسن نقوی صاحب سے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. دیکھیں, عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ ان کٹ پتلیوں کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے, نہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرے, اور ہم نہیں کرتے. لیکن جہاں تک ایز چیف منسٹر گورننس کے معاملات کا تعلق ہے, اب مثلا SIFC کی میٹنگ تھی, وہاں چیف منسٹر کو بلایا گیا, وہ گیا ہے, یا کہیں کسی ایسی جگہ کی میٹنگ تھی جہاں ان کا جانا بنتا تھا فار دی پرپز آف گورننس, اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کو نہیں روک سکتے. مگر یہ کہنا کہ وہ ان کے ساتھ محبتیں بڑھا رہا ہے, پینگیں بڑھا رہا ہے, یا بطور پریزیڈنٹ آف دی PTI مل رہا ہے, میرا خیال ہے وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت بھی ہی از دی موسٹ پاپولر لیڈر آف دی پارٹی. وہ KP میں جتنی بڑی لیڈ سے اس نے الیکشن جتوایا ہے, جس میں ووٹ عمران خان کا ہے. نیچرلی میں کہوں جی یہ یہاں میں بڑا پاپولر ہوں جی, 1,05,000 میں نے ووٹ لے لیے, یہ عمران خان کا ووٹ ہے, ہم سب اس کے سپاہی ہیں, ہم اس کے کارکن ہیں. لیکن الحمدللہ
جو گورننس وہ کر رہا ہے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ کچھ سیریس قسم کی اس کے لیے کوئی مشکلات ہیں. بہت بہتر کر رہا ہے باقی صوبوں کی نسبت بھی ادروائز بھی. ہاں جو فیڈرل گورنمنٹ مشکلات پیدا کر رہی ہے ہمیں اس پہ تشویش بھی ہے, اس پہ ہمیں کنسرن ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے مشکلات. ویسے یہ آپ کی پارٹی کے سینئر ذرائع جو خان صاحب سے بھی ملتے رہتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ علی امین صاحب جو ہے نا وہ کان تو خوش کر رہے ہیں عوام کے, باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن جو سٹیپس لینے چاہیے وہ لے نہیں رہے. اس کے اوپر میں دوبارہ بھی آپ سے بات کروں گا. لیکن ریاست علی آزاد صاحب, آج فیصل وارڈر صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. آپ جو ہے صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہیں, بار کا اور بینچ کا بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں پہ جج صاحبان کے اوپر تنقید ہوئی, آپ کی جو بار ہے وہ کس طرح اس کو دیکھتی ہے اور آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ میں کاظمی صاحب بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشری کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے اور ایک منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں جو پریس کانفرنسز ہوئی وہ بھی یکے بعد دیگرے ایک ہی ایجنڈے کے تحت یہ ہو رہی تھی, اور اس سے پہلے اگر آپ اس سیکونس کو دیکھیں تو وہ ججز صاحبان والا جو 6 ججز صاحبان نے خط لکھا تھا, یہ اسی کی کنٹینویشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آج بھی میں نے ان کو سنا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی 140 سے عدلیہ جو ہے وہ نمبر 1 پہ آ جائے. تو کیا آپ عدلیہ کی تذلیل کر کے, عدلیہ کو انڈرمائن کر کے, عدلیہ کے اندر انٹرفیرنس کر کے, ان کو پریشرائز کر کے, تو آپ اس طرح, یہ تو اگر نمبر 1 پہ آنا ہے تو حکومت کو سپورٹ کرنا ہے عدلیہ کو. اگر عدلیہ اپنے اداروں پہ, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس بابر ستار کی کورٹ کے اندر پیمرا اور باقی ادارے جا کے مسٹرس شو کر رہے تھے, کیا یہ عدلیہ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ عدلیہ کو اس طرح سے 140 سے نمبر 1 پہ سے لایا جا سکتا ہے؟ آپ نے اگر عدلیہ سے پرفارمنس لینی تو بینگ گورنمنٹ آپ نے اس انسٹیٹیوشن کو اپ لفٹ کرنے کے لیے سپورٹ کرنا ہے, اس کی انڈیپینڈنس کو آپ نے قائم رکھنا, آپ نے اس کی عزت اور تکریم کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اب یہ نہیں ہوتا آپ یہ ایک طرف سٹیٹمنٹ دیں کہ جی ہم ان کی پگڑیاں جو ہیں ان کو ہم فٹ بال بنا دیں گے, تو اس طرح سے عدلیہ کی پرفارمنس بڑھ جائے گی. اچھا ویسے سر فیصلوں کے اوپر تو تنقید ہو سکتی ہے نا, اگر فیصلہ کوئی ایسا ہے نامناسب ہے تو اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں. بالکل ہو سکتی. عدلیہ کے فیصلوں کو کریٹیسائز کیا جا سکتا ہے چونکہ وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, لیکن کسی جج کی ذات کو یا من حیث الادارہ اگر آپ اس کو سکینڈلس کرتے ہیں, سکینڈلائز کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کی نعوذ باللہ, میں تو سچی بات ہے بڑا رسپیکٹ کرنے والا بندہ ہوں, ہر ادارے کی تکریم کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن اگر آپ عدلیہ کو سکینڈلائز کر کے, اس کے اوپر کریٹیسائز کر کے, اس کو گالم گلوچ کر کے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خدمت کر رہا ہوں, اس ملک کی خدمت کر رہا ہوں, اس ادارے کو سرو کر رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. چاہے کوئی بھی کرے, اس لیے کہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی ہم دیکھتے رہے کہ وہ بھی اگر کر رہی ہے تو وہ بالکل غلط کر رہی ہے, ان کی ذات کو ٹارگٹ کرتے ہیں. بالکل اگر تحریک انصاف بھی کر رہی تو تحریک انصاف بھی کوئی مقدس گائے تو نہیں ہے. ہم اداروں کے ساتھ ہیں, اداروں کی تکریم کا خیال رکھنا ہے, ہر شخص کو کرنا ہے. یہ میرے ادارے, میں عدلیہ کا اس لیے دائی ہوں, آزاد عدلیہ کا, کہ کاظمی صاحب اس ملک کے اندر اگر آپ نے مسائل کو حل کرنا ہے, تمام مسائل کا حل, جمہوریت کا حل, معیشت کا حل آپ کی آزاد عدلیہ ہے. عدلیہ ٹھیک ہو جائے, آزاد ہو جائے اور آئین اور قانون پہ فیصلے دے تو انشاءاللہ اس ملک کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گے. ٹھیک. اچھا رانا احسان افضل صاحب, یہ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی شخصیات یا پھر حکومت کے جو اتحادی دوست ہیں وہ اکثر ٹی وی پہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی عدلیہ کا جو رینکنگ ہے وہ 140 پہ چلی گئی ہے, 130 پہ چلی گئی ہے, پر یہ وہ سارے پارلیمنٹیرین ہیں, یہ تاثر ایسے دیتے ہیں کہ جیسے جو ہماری پارلیمنٹ ہے یا جو ہماری جمہوریت ہے وہ ناروے کو بھی کراس کر گئی ہے, ہم اسکینڈینیویا سے بھی آگے ہیں. آج 20 کے قریب ایم این اے حضرات اور سینیٹر حضرات جو ہیں فیصل وارڈر صاحب کے دفاع کے لیے سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے کہ اس طرح کا تاثر دینا کہ اٹس عدلیہ ورسز پارلیمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو تو سارے سپورٹ کرتے ہیں, اور اگر اس پہ حتمی اگر کسی نے کام کیا تو ابھی حالیہ تاریخ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر لا تھا جو پی ڈی ایم کی حکومت لے کے آئی, جس میں پی ایم ایل این کا بھی کلیدی کردار تھا, جس نے ٹرانسپیرنسی سپریم کورٹ میں لے کے آئے, فرد واحد سے پاورز کو لے کے
ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کا ایک طریقہ کار بنایا گیا کہ سو موٹو کیسے لینا چاہیے, اور بینچز کا جو میکنزم ہے جہاں بینچ فکسنگ کی بات کی جاتی تھی, اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہائی جیکنگ آف جوڈیشری, جس کے اندر ثاقب نثار صاحب آپ کے سامنے ایک مثال کہ کس طریقے سے وہ ایک جماعت کے ٹکٹس بانٹ رہے تھے, تو اس ساری چیز کو اگر ٹرانسپیرنٹ کیا وہ تو ہم نے کیا. ان چیزوں سے رینکنگ بہتر ہوتی ہے عدلیہ کی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب عدلیہ جو ہے وہ بھی انٹرفیئر کرے حکومتی معاملات میں, آپ نے دیکھا کہ نہ ان کو اتنا کوئی فائنانس کا بہت کوئی ان ڈیپتھ ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہوتی, لیکن جو سٹیل مل ہے اس کے فیصلے کیے گئے, ریکو ڈک کے فیصلے کیے گئے, جو کہ انٹرنیشنل عدالتوں میں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑے بڑے برڈنز بن گئے, اور وہ یعنی کہ پوری معیشت کو بٹھا سکتے تھے یہ فیصلے, ایسے فیصلے ہوئے. تو جب وہ اپنا مینڈیٹ کراس کرتی ہے عدلیہ, تو یہ بھی ایک وقت کی حقیقت ہے کہ وہ مینڈیٹ کراس کرتی ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ سسیلین مافیا کہا جاتا ہے, پولیٹیکل ریمارکس دیے جاتے ہیں, وہ پولیٹیکل ریمارکس جو ہیں ایک جماعت کی پروپیگنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں. تو جب عدلیہ کا رول بھی ایسے ہو تو پھر ڈیفینیٹلی ایک تصادم جیسی شکل بنتی ہے, جو کہ ویسے رانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تناؤ ہے جو بار بار یہ چیز میڈیا میں ڈسکس ہوتی ہے, ڈو یو تھنک کہ کسی قسم کی ٹینشن ہے عدلیہ اور انتظامیہ یا مقننہ کے بیچ میں؟ دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ ہماری عدلیہ آج بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اور آپ کی عدلیہ جو ہے اس کا جو جھکاؤ ہے ایک طرف نہیں ہے, تو پھر ہماری رینکنگ جو ہے وہ اینڈ پہ نہ ہوتی. پھر ہماری رینکنگ جو ہے سر ویسے کبھی پارلیمنٹ کی رینکنگ کروائی ہے آپ لوگوں نے, سیاستدانوں کی رینکنگ کروائی ہے دنیا میں؟ ہم میرے خیال میں پہلے دوسرے نمبر پہ ہوں گے ہم لوگ. ملک کی دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو ڈیموکریسی ہے وہ اس کے بھی حالات اسی طرح کے ہیں. جب عدل ہی نہیں ملے گا, جب دیکھیں سارے معاملات جو ہیں عدل سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور وہی اختتام ہوتے ہیں. جب عدل ملنا شروع ہو جائے اور وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو, وہ جو ہے اس کا جھکاؤ بھی نہ ہو کسی طرف, تو ملک ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ جو یہ جمہوری لڑائی اگر ہو, اگر آپس میں جماعتوں کی لڑائی ہو اور اس لڑائی کے اندر فیوریٹزم چل رہا ہو, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جمہوریت کے بھی برے حالات ہی ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں, ہم ان کو ایک ایک ادارے کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. عدلیہ سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ ابو بورڈ رہ کے معاملات جو ہیں وہ چلائیں گے, جو کہ ابھی بڑا دور ہے اس ملک کے اندر. اگر ہم کہیں کہ آج یہ قریب میں کوئی یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, نہیں ایسا نہیں ہے, اس کو ٹائم لگے گا. تو بالکل یہ تصادم بالکل بنا, کیونکہ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا, وزیر اعظم کو جو ہے وہ وزرائے اعظموں کو نکالا گیا, اور عدالتی فیصلوں نے نکالا جو بڑے متنازع ہیں, پھانسیاں بھی دی گئیں, سب کچھ ہوا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ختم ہو گئے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہاں پہ سیاستدان اور سابق وزراء کالے کوٹ پہن کے وزرائے اعظم کو نکلوانے کے لیے خود عدالتوں میں بھی گئے, وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. ریاست علی آزاد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک سے واپس آؤں گا تو آپ ضرور ایڈ کیا جائے گا. ویلکم بیک. سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ صاحب کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جن کی رانا صاحب نے بھی نشاندہی کی ہے, وہ جو کیسز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گئے, کیا وہ کیسز عدلیہ نہیں بنائے تھے, حکومتوں نے بنائے؟ اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے بنایا, اسٹیٹ نے بنایا کیسز, عدلیہ نے تو فیصلے کیے نا. اب اس سے اگر آپ کہیں کہ جی یہ ان کی انٹرفیرنس ہے, تو یہ تو ان پولیٹیکل لوگوں کو بھی سوچنا ہے. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ رانا صاحب نے بڑی وہ کہی کہ جی ان کی پرفارمنس اس لیے ہے کہ یہ ایگزیکٹو میں, اب دیکھیں ایگزیکٹو کے ستائے ہوئے لوگ جو ایگریوڈ لوگ ہوتے ہیں وہ عدلیہ میں جاتے ہیں. عدلیہ تو بیٹھی فیصلے کرنے کے لیے نا, ان کا تو آپ کو پتہ ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیفائن کر دی گئی ہے, سیپریشن آف جوڈیشری, اس کا جو الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی 1989 میں. عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا. عدلیہ اپنا کام کرے گی, انتظامیہ اپنا کرے گی, لیکن انتظامیہ کو یہ کس جگہ پہ کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ آپ عدلیہ کو انڈرمائن کریں؟ اگر آپ کی مرضی کا فیصلہ ہے تو عدلیہ بہت یس ہے اور اس کی بلے بلے ہے, اور اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو عدلیہ غلط ہے, عدلیہ خراب ہے. یہ ایٹیچیوڈ بھی چینج کرنا ہے. پولیٹیشنز کو بھی
عوام کو بھی کہ دیکھیں دو لوگ ہوتے ہیں کورٹ کے اندر, ایک کے حق میں عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کیا کبھی انہوں نے تیسرے قوت کے لیے کبھی فیصلہ کیا کہ کوئی تیسری پارٹی ہو؟ دو ہی ہوتی, ایک ایگریوڈ ہوتی, ایک خوش ہوتی, ایک اس سے ناراض ہوتی. تو عدلیہ کو اس میں کیا رول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اگر آپ اس ملک کے اندر چلنے دیں, جب وکلا تحریک تھی, میں کاظمی صاحب 2 دفعہ سیکرٹری تھا, میں نے اس تحریک کو لیڈ کیا ہے, ہم نے اس عدلیہ کے لیے جانے دیے. ایف آئی آر وکلا نے برداشت کی تھی, ساہیوال کے اندر 17 کراچی کے اندر 17 وکلا کو شہید کیا گیا, ساہیوال کے اندر وکلا کے اوپر پیٹرول بم پھینکے. ہم تو جدوجہد اس ملک کے لیے کر رہے ہیں, اداروں کی بہتری کے لیے. سیاستدان جس دن سمجھ ان کو آئے گی کہ عدلیہ ہمارے مفاد میں, اس دن دیکھنا اس ملک کے حالات بدل جائیں گے. یہ عدلیہ کو بلیم کرتے ہیں, عدلیہ یہ ان کو پل آؤٹ کرتی ہے, عدلیہ یہ ان کو ریسکیو کرتی ہے جب یہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, انہی کو عدلیہ ہی ریلیف دیتی ہے. تو جب یہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتے ہیں پھر اسی کو سیدھا کر لیتے ہیں. اچھا شعیب شاہین صاحب, آپ کا معاملہ ٹریبیونل میں چل رہا ہے, اسلام آباد کی جو سیٹیں ہیں اب وہ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے تو عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ٹریبیونل پہ. پہلے جب آپ لوگ ہائی کورٹ میں گئے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جی ہائی کورٹ نہیں, یہ ٹریبیونل میں معاملہ چلنا چاہیے. تو ابھی بھی آپ پر امید ہیں؟ اب تو الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل سے جواب مانگ لیا ہے, ادھر ٹریبیونل ان سے مانگ رہا ہے چیزیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی پہلے آپ ہمیں بتائیں. تو کدھر جا رہا ہے یہ معاملہ؟ اس موضوع پہ میں آدھا منٹ بات کر کے آپ کے سبجیکٹ پہ آتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عدلیہ کا یہ رینکنگ نمبر آ گیا, وہ صرف عدلیہ نہیں ہوتی, اس کے ساتھ جو گورننس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جو اس سے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں, ان سب کی کارکردگی کو اجتماعی طور پر ایوریج کر کے نکال کے وہ اس کا نمبر آتا ہے. اس لیے یہ ایک مسکنسیپشن دور ہو جائے. دوسری بات ایک میں بات بتاؤں, دیکھیں 3 عدلیہ, مقننہ, انتظامیہ, یہ ریاست کے ستون ہیں آئین کے مطابق, ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا. دیکھیں اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں, یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں 100% میڈیا ہاؤسز ہیں, جہاں انٹرنیشنل میڈیا ہے, جہاں یہ سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ہے, پریزیڈنسی ہے, ڈپلومیٹک انکلیو ہے, یہ سارے میری کانسٹیٹوئنسی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی ایک میرا پولنگ اسٹیشن تھا. ان کو کہیں سارے چھوڑ دیں, جہاں پریزیڈنسی کے امپلائیز, پرائم منسٹر کے امپلائیز, آفس کے امپلائیز اور آپ کے ڈپلومیٹک انکلیو میں رہنے والے, اس سارے ریڈ زون میں رہنے والے جو بھی لوگ تھے, سب نے وہاں ووٹ پول کیا ہے. وہاں بہت بڑی لیڈ سے میں جیتا ہوں. ان کو باقی سب چھوڑ دو, ایک فارم کے اوپر آ کر کے آپ فیصلہ کر لیں. ایک فارم پہ 45 لے آؤ اس پولنگ اسٹیشن کا, جس پولنگ اسٹیشن کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جہاں انوار کاکڑ صاحب رہتے ہیں, اس کے اندر جو پولنگ ہوئی ہے اس کا رزلٹ لے آئیں. ہو سکتا ہے کاکڑ صاحب نے بھی آپ کو ووٹ دیا ہو. مجھے توقع نہیں ہے, اس لیے کہ کاکڑ صاحب کو پتہ ہے, یہی وجہ ہے کسی نے کمپیننگ کی آپ کی, اور مجھے لگتا ہے کہ کاکڑ صاحب ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کاکڑ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے گندم سکینڈل میں اتنے بلینز کھائے ہیں, تو اگلا جواب دیتا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کو اگر فارم 47 کی بات کروں گا تو مسلم لیگ نون منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. دس واز دی ریپلائی ٹو مسٹر حنیف عباسی. اب میں آگے چلتا ہوں آپ سے. وہ ویسے وہ کاکڑ صاحب اس کو مسترد کرتے ہیں, پر حنیف عباسی نے ایڈمٹ کیا نا. آپ اپنے ایم این اے, جو سو کارڈ ایم این اے حنیف عباسی کی سٹیٹمنٹ آن ایئر موجود ہے, آپ چھوڑیں اس بات کو, کاکڑ کی کیا حیثیت ہے. اب آگے چلتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں, یہ جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, یہ وہاں آ کر کے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ٹریبونل کا معاملہ ہے, اور مستقل سینکڑوں پروگرام ان لوگوں نے کیے ہیں. اور پھر جب ہم سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے لیے گئے ہیں, کیوں جی یہ کمیشن کے لیے کیوں نہیں گئے, یہ الگ بات ہے کہ آپ نے آج تک ہماری پٹیشن ہی نہیں لگائی. نہیں بنتی ڈسمس کر دو نا, وہ پٹیشن تو فکس کر دو نا. ہمارا گلہ کیا ہے کہ ہمارا یہ تو حق ہے کہ ہماری بات سنی جائے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں جی ٹریبونل جائیں. پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ فارم 45 کدھر ہیں, یہ میڈیا کے پریشر میں آ کے فارم 45 لا کے الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے پریس کانفرنس کی, تینوں ایم این ایز نے. لیکن گفتگو کرنے والا وہ کٹ پتلی تھا جو میرے مد مقابل تھا, وہ فارم بھی لایا ہوا تھا. اب جب ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبونل نے بلایا, الیکشن ٹریبونل نے پچھلے 2 مہینے سے 2.5 مہینے سے کیس پینڈنگ ہے, آج تک نہ وہ جواب دے سکے, نہ ہی وہ اس کو فارم 45 لے کر آئے, نہ ایفیڈیوٹ جمع کرائے. ٹریبونل نے کیا کہا, سمپل, کہ آپ اپنے بیان الفی کے ساتھ فارم 45 انہوں نے کہا جی جواب دے دو, اپنا آپ ایفیڈیوٹ دے دو, اور ساتھ اپنا جمع کرا دو آپ اپنا کیا نام ہے فارم 45. آپ جیتے ہوئے بات ختم ہو گئی. اور اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے ہمیں کہا ہے کہ جس کا جھوٹا ہوگا, جس کا جعلی اور فورجری ثابت ہوگی, اس کو میں جیل بھیجوں گا. بھائی فورجری اگر کہیں ثابت ہو جائے گی تو پرچہ تو ہوگا اس کے خلاف. میں فورج ڈاکومنٹ لے کے چلا جاؤں,
کسی اتھارٹی, کسی گورنمنٹ سرونٹ, کسی ٹریبیونل, کسی ہائی کورٹ میں, تو میرے خلاف تو پرچہ ہوگا نا. تو وہ اس بات سے ڈر کے, اور وہ دیکھیں میرے کیس میں تو ایک اور ہے, اس میں 3 مجرم ہیں. میں ایک منٹ بات اپنی مکمل, 3 مجرم ہیں میرے کیس میں. نمبر 1 ریٹرننگ افسر جس نے یہ فورجری کے ساتھ شریک جرم ہے. نمبر 2 طارق فضل چودھری جو اس کا بینیفیشری ہے. یہ تو ملزم ہے نا, ابھی تو یہ کوئی ثابت ہوگا تو مجرم بنے گا. میں اس کو مجرم سمجھتا ہوں, اس لیے آپ تو خود میری نظر میں مجرم ہے. اچھا جی, میں اس کو ملزم کر دیتا ہوں, میں تصحیح کر لیتا ہوں آپ کے الفاظ کی. ملزم ہے نا. نمبر 1 آرو, ٹھیک ہے, آج تک نہیں پیش ہوا. اس کو کہا گیا آپ اپنے فارم لے آؤ اور آپ اپنا جواب جمع کرا دو, ایفیڈیوٹ جمع کرا دو, آج تک نہیں آیا. نمبر 2 طارق فضل چودھری جو خود ڈھونڈتا پھرتا تھا, جی ٹریبونل جاؤ, ٹریبونل جاؤ, ٹریبونل نے بلا لیا, آ جائے جی جواب جمع کرائیں. آج تک جواب بھی نہیں آیا اور نہ ہی وہ اپنے فارم لایا, نہ ایفیڈیوٹ دیا. ٹھیک ہے. تو تیسرا ملزم جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے الیکشن کمیشن. آپ کو پتہ ہے میرے کیس میں کیا کیا؟ 11 فروری کو الیکشن کمیشن نے سٹے دے دیا, لکھ کے دیا کہ جناب آپ کا پروسیس آف کنسالیڈیشن از سسپینڈڈ. یعنی یہ جو جمع تفریق ہونی ہے نا ووٹوں کی گنتی, یہ ہم بعد میں کریں گے, ٹھیک ہے, ابھی نہیں کریں گے. 11 کو ریٹرننگ افسر نے لکھ کے دے دیا رائٹنگ میں اوریجنل کہ جناب پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پون ٹل فردر آرڈرز. ٹھیک ہے, 11 کا ہی نوٹیفیکیشن ہے. ٹھیک, 12 کو جا کر کے انہوں نے کنسالیڈیشن کی, یعنی گنتی کی 12 کو, نوٹیفیکیشن ہے 11 کا, اور سٹے ان کا خود اپنا دیا ہوا ہے. اس سے بڑا الزام میں اور کیا دوں گا. اور عدالت نے اس کے اوپر کہا کہ یہ اونلی دس گراؤنڈ is sufficient to set aside the notification and acceptance of this election petition. ان کو پچھلے 3 تاریخوں سے 4 تاریخوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی آئے جواب دے دو. الیکشن کمیشن نے بھی جواب نہیں دیا. بجائے جواب دینے کے بریفلی بتائیں لیٹسٹ کیا ہے ابھی. اب یہ جو انہوں نے تو اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا نا, اور الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل سے جواب مانگ لیا. تو لیٹسٹ آپ کو انہوں نے کیا بتایا؟ کیا ہمیں بلا لیا کل 6 بجے 6 تاریخ کو. ہم نے آج ہی ریٹ پٹیشن فائل کر دی ہے جو کل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس لگی ہوئی ہے کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز. ٹھیک ہے, یہ تو میرا ملزم ہے الیکشن کمیشن, یہ کیسے سن سکتا ہے کہ نہیں جناب یہ الیکشن ٹریبونل درست ہے یا یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ الیکشن ٹریبونل تیزی کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے لا میں لکھا ہوا ہے ودن 7 days جواب دینے کے پابند ہیں, اور انہوں نے وہ نہیں دیا. یہ بالکل آپ نے پہلے بھی بتایا تھا. ذرا میں ایک بریک لے لوں, جواب بھی نہیں دیا. میں بریک لے لوں تو ذرا پھر میں رانا صاحب کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں, اور ریاست علی آزاد صاحب سے بھی. میں ذرا بریک کے بعد آتا ہوں آپ کے پاس. وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک سے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک. اچھا رانا صاحب ذرا یہ اس پہ بریفلی بتائیے گا کہ یہ جو سارا اسلام آباد کی سیٹوں والا معاملہ ہے, اس پہ کوئی اس کے جو آپٹکس اب تک ہیں وہ کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے حکومت کے لیے. آپ لوگ جیتے ہوئے ہیں, آپ کے ایم این ایز جیتے ہوئے ہیں, ان کو تو چاہیے کہ جائیں سارا ریکارڈ سامنے رکھیں, اس پہ بھی بات کیجیے گا. اور دوسرا اکانومی کے حوالے سے بار بار اب حکومت حالیہ دنوں میں کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے, انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ وہ جو بیانیہ ہے یہ معیشت میں بہتری کا, وہ اس طریقے سے میڈیا میں عوام میں ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں جو تو اسلام آباد کے کیسز کا ایشو ہے وہ تو انڈیویجول, اس پہ کوئی پارٹی کا کوئی پالیسی نہیں ہے, یا پارٹی کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر رہی کہ یہ ہونا چاہیے, یا پارٹی کا کوئی موقف نہیں ہے. یہ تو انڈیویجول کینڈیڈیٹس جو وہاں جیتے ہیں ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان اپنے کیسز کو یا ٹریبیونلز میں جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے. اگر کسی کو اعتماد نہیں ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو یہ انڈیویجول لیول پہ سوچا جا رہا ہے, اس کے اوپر کوئی پارٹی پالیسی یا یہ پارٹی میٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ انفلیشن کم ہوئی ہے, یہ حکومت کہہ رہی ہے, مہنگائی میں کمی آئی ہے. وہ تو ہم نہیں کہہ رہے. اب آٹے کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, گھی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, اسٹاک مارکیٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ کانفیڈنس کدھر ہے. اس کے علاوہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ٹھیک جا رہے ہیں الحمدللہ. ایک ہم ہوم گرون اپنا ایک ریفارم ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں. پھر ہمیں ایف ڈی آئی کی جو نوید ہے, آپ نے دیکھا یو اے ای کی طرف سے, سعودیز کی طرف سے اس وقت ایک چائنا دورہ چل رہا ہے جو کہ نہایت ہی کامیاب جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھی اناؤنسمنٹس ہوں گی اس دورے کے اینڈ میں. تو ہر لحاظ سے اکانومی کے حالات بہتر ہیں, اور عوام سے اگر آپ پوچھیں کہ آٹا, گھی, پیٹرول سے کیا ان کی زندگی کے اندر کوئی بہتری, کوئی ان کے اخراجات میں کمی آئی ہے, تو آپ کو اس کے اوپر پازیٹیو رائے ملے گی. اب ظاہر کی بات ہے یہاں ایک جماعت جس کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ اس نے ملک میں سیاسی انتشار پھیلانا ہے,
اور معیشت کو کبھی بھی سیٹل نہیں ہونے دینا. وہ اور اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ گلاس خالی ہے, آدھا خالی ہے, لیکن گلاس آدھا فل ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو پورا فل کرنے جا رہے ہیں. چائنا سے بھی کوئی امید ہے؟ وزیر اعظم صاحب گئے ہیں وہاں پہ کہ وہاں سے بھی کوئی انویسٹمنٹ وغیرہ آئے گی, کوئی معاملات بہتری کی طرف؟ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بزنس ڈیلیگیشن پاکستان سے گئی ہے اور اس مقصد سے گئی ہے کہ B2B بزنس ٹو بزنس کاروبار ہوگا, بزنس ٹو بزنس جوائنٹ وینچرز ہوں گے. وہاں ہم چائنیز کمپنیز کو اٹریکٹ کریں گے پاکستان انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. ایک تو B2B جو سیکنڈ فیز تھا سی پیک کا وہ لانچ ہو رہا ہے, انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گی. باقی انفراسٹرکچر کے اندر بھی ہم پر امید ہیں کہ ہم اچھے پروجیکٹس کو فائنینشلی چائنا کی مدد سے کلوز کریں گے اور چائنیز انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کریں گے. تو بالکل ہم پر امید ہیں اور یہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں سی پیک کا ایک اہم رول ہے جو اس کی معیشت کو بوسٹ کرے گا. یہ بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں وہ فیز 2 بند ہو گیا. اس فیز 2 کو جو 2000 کہہ لیں کہ سر اب تو آپ نے عمران خان کو جیل میں بند کر دیا ہے, نہ اس کی تصویر آ سکتی ہے, نہ اس کا کوئی بیان آ سکتا ہے. اب تو معاملات سنبھل جانے چاہیے. انشاءاللہ سنبھل رہے ہیں, الحمدللہ سنبھل رہے ہیں اور آپ اللہ خیر رکھے گا تو آگے بہتری ہے. سی پیک بند کیا تھا آپ نے, خان صاحب کو بند کر دیا. اچھا دوسرا ایک اور ایشو بھی ہے یاسین آزاد صاحب, ایک تو یہ ہے کہ معاملات کو اب ہم نے سوری میں اکثر کنفیوز جو ہے سر نیم جو ایک ہے ریاست آزاد صاحب کے, اب معاملات کو سلجھانا. وہ آزاد نہیں ہے, وہ پی ایم ایل این کے یہ حقیقی معنوں میں آزاد ہیں, اس لیے میں ان کی سرٹیفائی کر سکتا ہوں. آپ ان کی آزادی کے سرٹیفکیٹ پہ سائن کر سکتے ہیں. حالانکہ پولیٹیکلی ہم ڈیفینٹ گروپ سے ہیں, مگر میں ان کی آزادی کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیں اور آپ سرٹیفکیٹ واپس لے لیں. وہ ہم نہیں لیتے, نہیں لیں گے. ڈیفرنس آف اوپینین ہمارا نہیں, بالکل اچھی بات ہے. اچھا ریاست آزاد صاحب کے ایک تو معاملات کو سلجھانا بھی ہے. اب یہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا اور پوائنٹ سکورنگ بڑی اچھی بات ہے, میڈیا کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کا کردار, ان کی جماعت کا کردار, اس لیے کہ وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, یہ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں, اس کا حل ہم کس طرح نکالیں گے؟ دیکھیں میں کاظمی صاحب, ڈیبیٹ جو ہے نا اور ڈفرنس آف اوپینین یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر آپ جمہوریت میں سے یہ چیز نکال دیں تو یہ بیکار, اس کی کوئی حیثیت نہیں, یہ بالکل بے سود اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی جمہوریت کا جس کے اندر ڈیبیٹ نہ ہو. دوسری بات, میں اس چیز کا قائل ہوں کہ پولرائزیشن سوسائٹی کے اندر, ملک کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری جو وہ گورنمنٹ پہ ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کسی بھی, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لوں گا, وہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب نے پولرائزیشن پھیلا دی ہے. میں اب دیکھیں میں پولیٹیکل بات رانا صاحب نہیں کرنا چاہ رہا, میں ایک اپنی ایک ذاتی رائے دینا چاہ رہا ہوں. وہ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر بیٹھے ہیں, وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو, چونکہ وہ گورنمنٹ میں بیٹھی, سیکریفائز اگر کرنا ہے تو وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. اب آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, پیپلز پارٹی ہے, کوئی نون ہے, میم ہے, جیم ہے, پی ٹی آئی, کوئی بھی ہے, اگر کسی بھی پولیٹیکل لیڈرز اور ورکر کے خلاف آپ بلا وجہ گراؤنڈ لیس, فیک, فکٹیشیس, بوگس, گراؤنڈ لیس چارجز لگا کے آپ کوئی ایف آئی آرز کا سلسلہ جاری رکھیں, پکڑ دھکڑ جاری رکھیں, آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کریں, آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیے ہوئے تمام جو آرٹیکل 8 سے 28 تک ہر شہری کے حقوق میں آتا ہے وہ اس کی کسٹوڈین عدالتیں ہوتی ہیں اور گورنمنٹ بھی کسی حد تک اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. اگر ایسا کریں گے تو ملک کے اندر پولرائزیشن بڑھتی ہے جو کہ ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے, ملک کے نظام کے لیے ایک اتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. آپ کی بات کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں, اسی میں جس میں لوگوں کے حقوق کا بھی تحفظ ہو, سیاسی حقوق ہو جائیں یا دیگر حقوق ہو. ذرا وقت کی کمی ہے, میں ذرا شعیب شاہین صاحب اوبیسلی آپ کی جماعت کا بھی کردار ہے, ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے, حکومت والے یہ کہتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا بات چیت کرنے کی, جب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی, آپ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی. اتنا سر کیوں آپ ان سے ناراض ہیں؟ میں اب جلدی بات ختم کروں گا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے, 1.5 منٹ سے کم. سب سے پہلی بات ہے حق حکمرانی عوام کا ہے. یہ کٹھ پتلی ہیں, یہ لے آئیں فارم 45,
یہ اپنی گڈ ول شو کر دیں, آئیں کمیشن بنائیں, ثابت ہو جائے گا کہ کتنے ہیں آپ کے سامنے اسلام آباد. اتنے بچے تھوڑے ہیں کہ فارم 45 لے ہیں اور گھر چلے جائیں. تو لہٰذا ان کٹ پتلیوں سے ہم بات کریں, اور کس کے لیے کریں, کیونکہ ان کو لیجٹیمیسی دیں ہم کہ جناب آپ صحیح حکمران ہیں. دوسری بات, رول آف لاء کے بغیر, نظام انصاف کی بہتری کے بغیر کوئی انویسٹمنٹ کبھی نہیں آ سکتی. اس لیے نظام انصاف درست کریں. یہ جو چادر چار دیواری کے پامالی, اس کو پکڑو, اس کا گھر تباہ کرو, اس کو یہ کرو, اس طرح کی جو انتشار پیدا کیا ہوا ہے انہوں نے بےایمانی کے ذریعے, اس طریقے سے نہیں آتی. نیکسٹ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 22% آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے. 22% کے اوپر کون انڈسٹریلسٹ پیسہ لے کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ نیکسٹ میری جی کیا رانا صاحب آپ نے, میں بات ختم کر لوں, ایک چھوٹا, کیا بات کہی آپ نے؟ میں نے کہا کم ہونے جا رہا ہے, اللہ خیر کرے. کم ہونے جا رہے ہیں تو اچھی بات ہوگی, اللہ کرے کم ہو, یہ اچھی بات ہے. اچھا جی, اب آگے آئیں. 70 روپے بجلی کا یونٹ آپ نے پہنچا دیا, اور یہ گھریلو کے لیے. جو کمرشل ہے اس کا ظاہر ہے اس سے زیادہ ہوگا, اور گیس انہوں نے 350% مہنگی کر دی ہے. اب آپ اس کے ساتھ انڈسٹری کے لیے یہ فیزیبل ماحول نہیں دے رہے. پاکستان بزنس کمیونٹی نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس کا بڑا انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ یہاں ماحول ایسا دو کہ جو بزنس مین بزنس کر سکے, بزنس فرینڈلی. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. آخری اگر اپنا بتا دیں, مجھے صرف آدھا منٹ. کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے, پیسہ لوگ لے کے باہر جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہی ہے. آپ کا صرف ایک سٹیٹ میں $500 بلین آپ کی انویسٹمنٹ باہر پاکستان نے کر رکھی ہے, جس میں ان کے جو حکمران ہیں ان کا پیسہ پڑا ہو. کیوں نہیں اس کے اوپر تحقیقات کرتے؟ آپ جس منہ سے جا کر انویسٹمنٹ لاؤ گے, اگلا سب سے پہلا سوال کرے گا آپ اپنے ملک کو تو انویسٹمنٹ کے قابل ہی نہیں سمجھتے. دیٹ ول بی اے پرابلم. اور پھر دیکھیں آخری بات, جس بندے نے کہا, جو پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, اگر آپ اپنے آپ کو خود ہی بھکاری کہہ دیں گے, بے شک آپ نے کس کیپیسٹی میں یا کس کنٹیکسٹ میں کہا, تو آپ کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ چلیں یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں سارے کہ ملک کے اندر جو ماحول ہے اس کو عالمی دنیا بھی دیکھتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا جو کیپٹل ہے, ہمارا جو دارالحکومت ہے, اس میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. وہ اتنا بھی محفوظ نہیں ہے کہ وہ ایک جلسہ وہاں پہ کوئی کروا سکے. کراچی میں جلسہ نہیں ہو سکتا, لاہور میں جلسہ نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم دنیا بھر کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں کیسے ان کو ضمانت دیں گے کہ آؤ یہ ملک محفوظ ہے؟ تو حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اپوزیشن نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی, تعمیری تنقید کریں کیونکہ یہ ہم سب کا ملک ہے, ہم سب نے اس کو لے کے آگے چلنا ہے, چاہے حکومت والے ہو جائیں, اپوزیشن والے ہو جائیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو ووٹ دیتی, ہر کسی کا اپنا اپنا مینڈیٹ ہے. اگر خان صاحب کا یہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ امپورٹنٹ ہے تو حکومت کے دوستوں کا مینڈیٹ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا ہمیں احترام کرنا پڑے گا, تبھی چیزیں آگے بڑھ سکیں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ, تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.